अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मामून रशीद अपने प्रोग्राम रमज़ान स्पैशल ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਔਰ ਫਜ਼ੀਲਤ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਰਮ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਾਵੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ वेलकम कहिए। काजी साहब वेलकम और खुशामदीद आपको कहते हैं हम अपने प्रोग्राम रिसेंट टाइम में। और आज का जो टॉपिक है उस पर चाहेंगे कि आप हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए रोशनी डाल दें। शुक्रिया। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिसेंट टाइम्स के सारे ही नाज़रीन और सामीईन, आप हज़रात के सामने मैं ज़कात और उसकी फ़र्ज़ियत और उसकी अहमियत और फजीलत के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में कुछ अहम मालूमात आपको दे सकूँ। इस प्रोग्राम की एक अहम कड़ी होती है सवालात का, तो लिहाजा मैं आप हज़रात के सामने एक सवाल पेश करता हूँ और बयानात के दौरान में उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। गौर से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप जल्दी ही जवाब दे देंगे। सवाल ये है कि ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं और ज़कात का एक नाम सदका भी है। तो ज़कात को सदका के नाम से भी मौसूम करते हैं, तो सदका क्यों कहते हैं और ज़कात को ज़कात क्यों कहते हैं। ये आसान से सवाल है, बयानात के दौरान इंशाअल्लाह वाज़ेह तौर पर ये आपको पता चल जाएगा। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस्सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौमि रमज़ान वल हज्ज मन इस्तताअ इलैहि सबीला। मुहतरम नाज़रीन, ज़कात इस्लाम का एक असासी और एक बुनियादी रुकन है। इस्लाम का एक तीसरा रुकन है, जैसा कि ये हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़कात इस्लाम की तीसरी बुनियाद है। इस्लाम की 5 बुनियादें हैं इस हदीस में, जैसा कि आप के सामने हमने पेश किया है। और उन बुनियादों में से सबसे अहम जो बुनियाद है वो ज़कात है। ज़कात को इस्लाम ने फ़र्ज़ इसलिए किया है, इसकी हिकमत व मसलहत भी यही है कि ताकि गुरबा व मसाकीन की किफ़ालत की जाए और उसकी हमदर्दी और उसके साथ मुआसात और गमखारी किया जाए और उस की ज़रूरियात को पूरी किया जाए। जहाँ पे ज़कात की मसलहत सिर्फ़ ये है कि गुरबा व मसाकीन की किफ़ालत हो, वहीं पे ज़कात की फ़र्ज़ियत और उसकी मसलहत और हिकमत ये भी बयान की जाती है कि ज़कात के ज़रिए से इंसान के अंदर रूहानी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। रूहानी बीमारी क्या कि रूहानी बीमारी इंसान के अंदर माल की लालच, हिर्स, तमा, ये चीज़ें ज़कात के अदा करने से वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो जहाँ पे गुरबा मसाकीन की हमदर्दी पेश नज़र है ज़कात के फ़र्ज़ करने में, वहीं पे इंसान के अंदर जो रूहानी और बीमारी है जो माशरे में माशरे की असल जो रूह को ख़राब करने वाली है, वो असल यही चीज़ है कि इंसान लालच में मुब्तला हो जाए, हिर्स में मुब्तला हो जाए। तो लिहाजा इन सारी गंदगियों को, इन सारी रूहानी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इस्लाम ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। ज़कात फ़र्ज़ कब हुआ? ज़कात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में हिजरत करके ले आए तो हिजरत के दूसरे साल में ज़कात की फ़र्ज़ियत हुई थी। और ऐसा नहीं है कि ज़कात सिर्फ़ इसी उम्मत पर फ़र्ज़ है, बल्कि ज़कात इसके अलावा दीगर उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था।
جیسا کہ قرآن کریم کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک آیت ذکر کرتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کہ ہم نے ان انبیاء کو وحی کی اور ہم نے حکم دیا کس چیز کا؟ فعل الخیرات، نیکیوں کے کام کے کرنے کا، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ زکوٰۃ ادا کرنے کا، نماز پڑھنے کا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کو دینے کا، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ لوگ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ تو یہ ساری آیات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے نماز صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس طریقے سے روزہ صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، دیگر امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، نماز فرض تھی، تو ویسے ہی زکوٰۃ بھی اس امت کی طرح دیگر امتوں پر بھی فرض تھا۔ یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس امت کے علاوہ دوسرے امتوں پر بھی فرض تھا؟ تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں وقت تھوڑا سا ہمارا ختم ہوتا ہے، روزہ رکھنے میں بھوک پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بوجھل سی طبیعت ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ میں بھی بظاہر مال ہمارا ختم ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ایک قسم کا نقصان ہوتا ہے انسان کو۔ جب انسان کو کسی قسم کا نقصان ہو اور وہ کسی غم میں مبتلا ہو جائے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ صرف میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اور جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں صرف میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، تو پھر اس کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنا کہ اکیلے پن میں اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے روزے میں بھی یہ حکمت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ جس طریقے سے تم پر فرض تھی ویسے ہی پچھلی امتوں پر بھی فرض ہے، تو اس حکمت کے تحت یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہوتا ہے زکا یزکی تزکیۃً، پاک کرنا، صاف کرنا، یا ایک معنی آتا ہے بڑھنا، اضافہ کرنا۔ تو زکوٰۃ کا اگر یہ معنی لیں کہ بڑھنا، اضافہ کرنا، تو اس بنیاد پر یہ مفہوم یہ ہوگا کہ زکوٰۃ دینے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینے سے عمر میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے اور اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ تو ہوتا ہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ زکوٰۃ کے معنی ہیں تطہیر کے، پاک ہونے کے، کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے مال میں پاکی ہوتی ہے اور وہ مال پاک ہوتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ زکوٰۃ کبھی بھی کسی مال سے ملتا نہیں ہے، مختلط نہیں ہوتا ہے، گڈ مڈ نہیں ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب نصاب شخص جس پر زکوٰۃ فرض تھی لیکن انہوں نے فرض نہیں ادا کیا اور وہ مال اپنے مال میں شامل کر لیا، حالانکہ اس میں حق تھا کہ وہ زکوٰۃ کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مال نکالا نہیں اور اس کو اپنے مال میں شامل کر لیا، تو وہ مال اس کا بیکار چلا جاتا ہے، وہ پورا مال حرام ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ حرام ہو جانا یہ اس کے ہلاکت کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ۔ یہ تو اہمیت تھی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اور نماز کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم میں تقریباً ایک ساتھ، زکوٰۃ اور نماز، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طریقے جو الفاظ آئے ہیں قرآن کریم میں تقریباً 32 بار آئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کا الگ سے تذکرہ ہے نماز کے علاوہ وہ اس کے علاوہ ہیں، تو لہٰذا یہ بھی اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی یا وہاں کے حاکم بنا کر کے بھیجا گیا تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت معاذ کو زکوٰۃ کی تلقین کی تھی کہ جب تم وہاں پہ جاؤ تو سب سے پہلے اس کو ایمان کی دعوت دینا، جب ایمان کے بعد پھر اس کو نماز کی دعوت دینا، پھر نماز کے بعد پھر ادائے زکوٰۃ کی دعوت دینا۔ تو اور ادائے زکوٰۃ میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی کہ زکوٰۃ لیا جاتا ہے اس کے اغنیاء سے۔ اگر کوئی انکار کرے کہ نہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ان کو کہو کہ زکوٰۃ کس وجہ سے دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان فرمائی کہ زکوٰۃ ان کے اغنیاء سے لی جاتی ہے اور ان کے فقراء میں تقسیم کر دی جاتی ہے، یہ ہم اپنے لیے نہیں لیتے ہیں بلکہ غرباء و مساکین اور معاشرے میں جو تنگ حال لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی کفالت کرنے کے لیے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔
زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر فائز کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ایک کوہرام مچ گیا اور سب اس سوچ میں تھے، اس تصور میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مر ہی نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، تو اس بنیاد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو کئی سارے لوگ جو کہ کچے ایمان کے تھے، جن کے اندر نفاق تھی یا نادانی کے اندر میں، وہ بہت سارے احکامات اسلام کا انکار کر بیٹھے اور بہت ایک بڑا فتنہ نمودار ہوا آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں۔ ان میں سے ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا بھی تھا کہ لوگ یہ کہنے لگے تو زکوٰۃ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے نہیں، لہٰذا ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ ہوا، بڑے غیظ و غضب میں آ گئے، سارے صحابہ ایک طرف ہو گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اپنی رائے میں کھڑے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو میں اسے قتال کروں گا۔ حضرت عمر اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر کو سمجھانے آئے کہ وہ لوگ تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرتے ہیں، احکامات اسلام کو ماننے والے ہیں، بھلا ایسے لوگوں سے قتال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جہاد تو ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو کہ احکامات اسلام سے انکار کرنے والے ہوں، جو کفار ہوں، ایسے لوگوں سے جہاد کیا جاتا ہے، اور آپ ایسے لوگوں کے بارے میں قتال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو احکامات اسلام کے ماننے والے ہیں، صرف زکوٰۃ کے کچھ حصوں کو یا زکوٰۃ کے کچھ چیزوں کو انکار کرنے والے ہیں، وہ اس سے جہاد تو کیا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اس وقت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر اس وقت یہ قدم نہیں اٹھایا ہوتا تو قریب تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایسے فتنے نمودار ہوتے کہ ہر احکام کے بارے میں لوگ یہی کہتے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لہٰذا نماز نہیں پڑھنی۔ ہر حکم کے بارے میں لوگ یہ قیاس کرتے اور وہ سارے احکام اپنے اوپر سے ساقط کروا لیتے۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ان لوگوں کی فطرت کا معلوم تھا، آپ نے اس وقت فوراً یہ قدم اٹھایا اور کہا کہ لو منعونی عقالا تؤدونها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم، اگر مجھے اونٹ کے ساتھ ساتھ جو رسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جاتا تھا زکوٰۃ میں، اور وہ اونٹ دے رہا ہو لیکن وہ رسی نہیں دے رہا تھا، تو میں ایسے لوگوں سے بھی قتال کروں گا۔ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سی چیز جو زکوٰۃ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا جاتا تھا اور وہ ہمارے زمانے میں نہ دیا جائے گا تو میں اس کو لے کر کے میں اس سے قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت ایک تاریخی جملہ کہ ينقص فی الدین وانا حی، کہ کیا دین کے کسی بھی حکم میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں؟ یعنی کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین کے کسی ایک حکم میں اگر کمی کی جائے گی تو میرے زندہ ہوتے ہوئے ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کی صداقت پر یہ دلالت کرتی ہے کہ جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں صادق ہے، وہ اپنے ایمان پر صداقت اختیار کرنے والا ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 ہیں کہ صرف انہی 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف میں اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے علاوہ اگر کسی اور مصرف میں وہ ادا کرے گا تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ قرآن نے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ پہلا مصرف یہ ہے فقراء، دوسرا مصرف ہے مساکین۔ فقراء و مساکین کے معنی و مفہوم کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ فقراء کہتے ہیں کہ وہ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی درہم و دنانیر نہ ہو، پیسہ نہ ہو، جس کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب و وسائل نہ ہو، تو ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے۔ بعض حضرات نے فقیر اس شخص کو بھی کہا ہے کہ جو ضرورت مند ہو اور وہ ضرورت لوگوں کے سامنے بلا جھجک ظاہر بھی کر دے، تو ایسا شخص فقیر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ مسکین اس کے مقابلے میں ذرا سا اوپر ہوتا ہے کہ اس کے پاس اسباب و وسائل تو ہو لیکن اتنے اسباب و وسائل نہ ہو کہ جن کی بنیاد پر وہ اپنی پوری ضرورت کو پورا کر سکے، یعنی کہ وہ ناکافی ہو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اتنے مال و اسباب ہو۔ اور بعض حضرات نے مساکین کی یہ تعریف کی ہے کہ ضرورت مند تو ہو لیکن ضرورت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غیرت و خودداری کی وجہ سے اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر سکے، تو ایسے لوگوں کو فقراء اور مساکین کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو مصارف زکوٰۃ کی ہے وہ ہے عاملین علیہا، کہ زکوٰۃ کے کام پہ، زکوٰۃ کے
وصول کرنے میں جو لوگ مقرر ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کے حساب و کتاب میں جو لوگ متعین ہوتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے لینے کے حقدار ہیں۔ چوتھی چیز ہے مؤلفۃ القلوب، کہ دل کو مائل کرنے کے لیے۔ مؤلفۃ قلوب یعنی کہ ایسے کفار یا ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ توقع ہو، یہ امید ہو کہ وہ مال لے کر کے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، اور جب کبھی بھی ضرورت پیش آئے گی تو وہ مسلمانوں کے دفاع میں وہ مسلمانوں کا تعاون پیش کرے گا، تو ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ لیکن فقہا نے یہ کہا ہے کہ مؤلفۃ القلوب کا جو حکم ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا۔ آج کے کفاروں کو، چونکہ اب اسلام غلبہ پا چکا ہے اور اسلام کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کی تالیف قلب کرے، تو لہٰذا مؤلفۃ القلوب کا جو حکم ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ پانچویں ہے فی الرقاب، گردن کے آزاد کرنے میں کوئی قید ہے۔ گزشتہ زمانے میں جو لوگ غلام آزاد کراتے تھے تو غلام آزاد کرانے میں بھی اگر کوئی شخص کسی شخص کو زکوٰۃ کے پیسوں کی ضرورت پڑے تو غلام کو آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کے پیسے دیا جا سکتا ہے، اور آج کل غلاموں کا تو سلسلہ ہے نہیں، لہٰذا فی الرقاب کا مطلب قیدیوں سے رہائی، جو لوگ بے گناہ گار جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور بغیر قصور کے ان کو ڈال دیا گیا ہے، اور ان کے رہائی کے کوئی صورت اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کے سلسلے میں اگر کوئی خرچ کرے تو فی الرقاب کے دائرے میں وہ آ جائے گا۔ چھٹی قسم ہے وابن السبیل، مسافر، جو لوگ مسافر ہیں اگرچہ وہ مالدار ہوں، اپنے مقام پہ اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، لیکن چونکہ سفر میں ہے، سفر میں اس کے پاس اسباب و وسائل ختم ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنا کچھ موجود نہیں ہے بلکہ وہ فقیر کے درجے میں آ گئے ہیں، تو لہٰذا ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اور ساتویں ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جہاد کے مال و اسباب نہیں ہیں تو جہاد کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، علاج و معالجہ کا ہو، لشکر اسلام موجود ہے، وہاں پہ ہتھیار کی ضرورت ہے، علاج و معالجے کی ضرورت ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، کہ مجاہدین کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان ساری چیزوں میں زکوٰۃ کے مال کو دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ 8 مصارف ہیں کہ جن میں شریعت نے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایک مسئلہ عام طور پر یہ آتا ہے کہ بعض آج لوگ جو کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس کے درجہ دے دیتے ہیں، کہ جس طریقے سے غیر اسلامی ممالک میں ٹیکس وصولا جاتا ہے ویسے اسلامی ممالک میں زکوٰۃ وصولا جاتا ہے، تو گویا کہ ٹیکس اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ وہ ملا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹیکس کچھ اور چیز ہے اور زکوٰۃ کچھ اور چیز ہے۔ اس لیے کچھ فرق بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، فرق تو بہت سارے ہیں، کچھ فرق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ محض عبادت ہے، اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے، اور ٹیکس عبادت نہیں ہے۔ ٹیکس دینے والا یہ نہیں کہا کہ میں نے آج عبادت کر کے آ گیا، ہاں یہ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے والا اپنے آپ میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، تو لہٰذا ٹیکس عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ اور دوسری چیز، ٹیکس یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ زکوٰۃ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور ٹیکس اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے، یہ انسان مقرر کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ تیسری فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور ٹیکس کا مسئلہ الگ ہے، وہ غریبوں سے لیا جاتا ہے اور مالداروں کو دیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ فرق ہے، واضح فرق ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ صاحب حیثیت پر فرض ہوتی ہے، کہ جو مالدار ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ یہ صاحب نصاب ہو جائے، تو اتنا مال کا جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، لیکن ٹیکس کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹیکس تو ہر شخص ادا کرتا ہے، ٹیکس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی صاحب حیثیت ہو، بلکہ آج کل ٹیکس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنے ٹیکس ہندوستان میں ہیں کہ اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے جو چاکلیٹ کھاتا ہے اس میں بھی ٹیکس ہے، یا بلکہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو دوائیاں ان بچے کو پہنچائی جاتی ہے پریگننسی کے زمانے میں اس پر بھی ٹیکس لگا ہوا ہے۔ گویا کہ جو ٹیکس ہے یہ ہر شخص ادا کرتا ہے، یہ کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ صرف وہی شخص ادا کرتا ہے جو کہ صاحب نصاب ہو، لہٰذا یہ واضح فرق ہے ٹیکس اور زکوٰۃ کے درمیان میں۔ دوسری چیز یہ ہے، اور ایک فرق یہ ہے کہ ٹیکس زکوٰۃ جو ہے یہ عدل
پر قائم ہے، اس کے جو اصول و قوانین ہیں یہ عدل پر قائم ہے، اور ٹیکس جو ہے یہ محض ظلم پر قائم ہے۔ تو لہٰذا یہ واضح فرق ہے ٹیکس اور زکوٰۃ میں۔ ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی جو مقدار شریعت نے متعین کی ہے، جو اس کے اصول و ضوابط متعین ہیں، یہ پوری دنیا میں ایک ہیں۔ پوری دنیا میں جو صاحب نصاب کی مقدار ہندوستان میں ہے وہی پاکستان میں بھی ہے، وہی سعودی عربیہ میں بھی ہے، وہی عراق میں بھی ہے، وہی دوحہ قطر میں بھی ہے، وہی شارجہ میں بھی وہی ہے۔ لیکن پوری دنیا میں جو زکوٰۃ کی جو مقدار ہے جو شریعت نے متعین کی ہے وہ ایک ہے، لیکن ٹیکس کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ ہندوستان میں ٹیکس کا مسئلہ کچھ اور ہے، کبھی اس کی شرح فیصد کم ہو جاتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی معاف بھی کرا لیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ کبھی معاف، جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے اس پر کبھی زکوٰۃ معاف نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا بھی سفارش مفتی صاحب سے کروا لے کہ مفتی صاحب میں نہیں دے سکتا ہوں، میرے مال یہ ہیں، تو مفتی صاحب معاف کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب حیثیت ٹیکس معاف کرانے پر آ جائے تو ٹیکس معاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ واضح فرق ہے ٹیکس اور زکوٰۃ میں۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ زکوٰۃ ٹیکس کی طرح ہے، یہ واضح غلطی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا سمجھ رہا ہے تو یہ غلط سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں زکوٰۃ کی اہمیت اور معاشرے میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اس بارے میں بھی ذرا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کو جو اصل میں فرض کیا گیا وہ اس بنیاد پر فرض کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ سے غرباء و مساکین، فقراء اور جو بے لاچار ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کی کفالت کی جائے اور اس کی صحیح سے تقسیم کی جائے۔ اور اصل شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو اموال ہیں، لوگوں کے مال، یہ کچھ ہی ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے، بلکہ وہ مال میں غرباء و مساکین کا بھی حق ہو۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں آتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے مال میں محروم کا جو اور فقراء مساکین کا یہ حق موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کی فرضیت اس لیے کی گئی ہے تاکہ سوشلزم کا خاتمہ ہو، کمیونزم کا خاتمہ ہو۔ کیونکہ جب غریب یہ سمجھے گا کہ میرا حق مالدار کے مال میں موجود ہے، تو لہٰذا وہ اس کے مالدار کے مال کے بڑھانے میں دعائیں کرے گا کہ جتنا مال مالدار کا بڑھے گا اتنا ہی زکوٰۃ میرا بڑھے گا۔ تو لہٰذا اس میں جو غریب اور امیر کے درمیان نفرت و عداوت کی جو دیوار ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ غریب یہ سوچے گا، وہ ان کے لیے دعا کرے گا، اور مالدار یہ سوچے گا کہ مجھے جو مال پہنچی ہے وہ غرباء ہی کی بدولت پہنچی ہے۔ کیونکہ کوئی حدیث پاک میں آتا ہے وَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ تم لوگوں کو جو رزق دی جاتی ہے، تمہارے جو مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہ تمہارے گاؤں محلے کے جو کمزور طبقے ہیں ان کی بنیاد پر تمہیں رزق دی جاتی ہے۔ تو شریعت نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے وہ اس بنیاد پر دیا ہے تاکہ امیر و غریب کے درمیان جو نفرت و عداوت کی دیوار ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کے نظام کو جتنا بھی مضبوط کیا جائے اتنا ہی ملکی اور معاشرتی نظام کو مضبوط کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی حکمت تو ایک انفرادی ہوتی ہے اور ایک اجتماعی ہوتی ہے۔ انفرادی حکمت اور ذاتی حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا روحانی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ روحانی بیماری حرص، لالچ، طمع، کنجوسی، بخل، یہ ساری چیزیں جو کہ دل کی روحانی بیماریاں ہیں، جو بھی اگر اس میں آتا ہے تو معاشرتی تنگی کی وجہ سے وہ شخص حریص ہو جاتا ہے، لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر غرباء مساکین کی حتی الامکان اور حق کے مطابق اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لہذا روحانی بیماری یہ انفرادی حکمت ہے زکوٰۃ کی، اور ایک اجتماعی معاشرتی مسائل کو حل کرنے کا جو بہترین حل ہے وہ زکوٰۃ میں موجود ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے نظام کو صحیح سے مضبوط کرنا چاہے، جس معاشرے میں زکوٰۃ کا نظام مضبوط ہو، وہاں پہ کبھی بھی مانگنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ وہاں پہ کبھی بھی سڑکوں پر جو بچے، جو نادان بچے ہوتے ہیں، وہ مانگنے والا نہیں ملے گا۔ اگر زکوٰۃ کا صحیح مصرف اگر ادا کیا جائے گا تو پھر سڑکوں پہ مانگنے والے اور بیوائیں یہ سب چیزیں نہیں ملیں گی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اسی طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ کا نظام پورا مستحکم تھا، بیت المال کا نظام پورا مستحکم تھا، تو اس زمانے میں کوئی بھی سائل موجود نہیں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی یہ رہا، حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی نظام رہا کہ اس زمانے میں زکوٰۃ کا نظام اتنا مستحکم تھا کہ اس زمانے میں کوئی سائل نہیں
ملتا تھا جہاں تک ان کی مملکت تھی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کے نظام کو حتی الامکان اس کے حق کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غربا و مساکین کے حق کو حتی الامکان اس کے حقوق کے مطابق معلومات کر کے اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ سراغ لگا کر کے. کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ حقدار ہے یا نہیں ہے، حالانکہ وہ خودداری کی بنیاد پر اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتا ہے، لیکن مالدار کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کی ضرورت کو جانیں، اپنے پڑوسیوں کے حق کو جانیں. آس پڑوس میں اگر کوئی شخص ایسا موجود ہے جس کے حقوق آپ نہیں جان رہے ہیں، لیکن آس پڑوس سے معلوم کر کے اس کے حق کو ادا کیا جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مالدار کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ وہ مانگنے آئے گا تبھی دیں گے ورنہ تو نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੈ. ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਾਮ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ. ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ان دا اینڈ ایک وہی ہر روز والی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਊਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼.